एपिसोड 14। जीटी रोड पर गली के नुक्कड़ पर बिजली के खंभे वाला बल्ब रोशन था। जबरू उसके नीचे से सीना ताने बड़ी बेनियाजी से रेलवे स्टेशन की तरफ चलने लगा। कोई 10 कदम गया होगा कि गोरखा फौजी गन लिए सड़क के दरख्तों में से सामने आ गया। उसने पुलिस इंस्पेक्टर को देखकर सल्यूट किया। जबरू ने आहिस्ता से हाथ उठाकर सल्यूट का जवाब दिया और फौजी जुबान में पूछा, सब ठीक है जवान? ठीक है सर। सर, पुलिस की लारी तो शहर में कब का चला गया? हाँ जवान, हमको मालूम है। हम इधर अपनी बहन के घर पर चाय पी रहा था। फिक्र नहीं, हम पैदल शहर को जाएगा। जबरू ने खुदा का शुक्र अदा किया कि आगे रेलवे स्टेशन तक उसे कम से कम पुलिस का कोई सिपाही नहीं मिलेगा। पुलिस के सिपाहियों में पहुंचकर उसका राज फाश हो जाता। इंस्पेक्टर मानिक राम का कद जबरू से छोटा था। चनाचे उसकी खाकी पतलून जबरू के टखनों से ऊपर आती थी। बुशर्ट भी जरा तंग थी। कर्फ्यू की वजह से सारी सड़क वीरान पड़ी थी। सिवाय गोरख के फौजियों के सड़क पर कोई दूसरा शख्स नजर नहीं आता था। रात के 9 बज रहे होंगे। रेलवे स्टेशन की बत्तियां रोशन थीं, मगर बाहर आदमी कोई दिखाई नहीं देता था। सड़क पर से होते हुए गोरख के फौजी उसे सलूट करते तो जबरू भी हाथ माथे के करीब ले जाकर उनके सलूट का जवाब देता। रेलवे स्टेशन तक कोई पुलिस वाला ना मिला, लेकिन स्टेशन के बुकिंग ऑफिस के बाहर उसे 2 सिख पुलिस वाले दिखाई दिए, जिन्होंने इंस्पेक्टर को देखा तो जल्दी से सीधे खड़े हो गए और जबरू को सलूट किया। जबरू ने मानिक राम की जुबानी ये सुन लिया था कि उसका ताल्लुक अमृतसर पुलिस से नहीं है और वो जालंधर से यहाँ ड्यूटी पर आया था। जबरू ने अंदाजा लगा लिया कि वो दोनों सिपाही अमृतसर पुलिस के हैं और जालंधर पुलिस से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि उन्होंने इंस्पेक्टर मानिक राम यानी जबरू को नहीं पहचाना था। जबरू ने बड़े रोब से उन्हें हुक्म दिया कि वो स्टेशन के मुसाफिर खानों में जाकर गश्त लगाएं। दोनों सिपाही फौरन मुसाफिर खाने की तरफ चल दिए। उनके जाने के बाद जबरू इधर उधर चंद लम्हों तक टहलता रहा। फिर उसने बुकिंग विंडो में झुककर टिकट बाबू से पूछा, इधर इस वक्त गाड़ी चलने वाला है? टिकट बाबू की जुबानी जबरू को मालूम हुआ कि अगरचा अमृतसर शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, मगर रेलगाड़ियां पीछे पेशावर और लाहौर से आ रही हैं और फ्रंटियर मेल थोड़ी देर में लाहौर से आने वाली है। जबरू के सर से बहुत बड़ा जैसे बोझ उतर गया। उसने टिकट बाबू से कहा, मेरा रेलवे पास कहीं गुम हो गया है, तुम ऐसा करो कि मुझे दिल्ली तक फर्स्ट क्लास का टिकट दे दो। सर, आपको टिकट लेने की क्या जरूरत है? आप तो पुलिस के अफसर हैं। जबरू ने 100 का नोट उसकी तरफ बढ़ाया और बोला, मैं एक दयानतदार अफसर हूं, तुम टिकट काट दो। टिकट जेब में डालकर जबरू चारों तरफ गौर से जायजा लेता प्लेटफॉर्म पर आ गया। प्लेटफॉर्म वीरान था। टी स्टॉल खुला था। सामने वाले प्लेटफॉर्म पर भी सिवाय गोरखे और 1-2 सिख फौजियों के उसे कोई और नजर न आया। जबरू पुलिस इंस्पेक्टर मानिक राम की वर्दी में ठुसा ठुसाया आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता चलने लगा। एक जालीदार दरवाजे के ऊपर दर्जा अव्वल वेटिंग रूम की तख्ती लगी थी। जबरू अंदर दाखिल हुआ। वेटिंग रूम में 2 कुली दीवार के साथ मुंह करके सो रहे थे। जबरू ने मुंह हाथ धोया और सिगरेट सुलगाकर आराम कुर्सी पर नींद दराज हो गया। गाड़ी आने में आधा घंटा था। उससे आराम से नहीं बैठा जा रहा था। चंद सेकंड बाद वो उठकर टहलने लगा। कई बार जालीदार दरवाजे के पास जाकर बाहर झांका। अगरचे उसे यकीन था कि सुबह कर्फ्यू खुलने से पहले राममूर्ति और उसका बाप मानिक राम के कत्ल की वारदात की खबर पुलिस तक नहीं पहुंचा सकेंगे। इसके बावजूद जबरू को बराबर तशवीश लगी थी। कुछ भी हो सकता था। राममूर्ति शोर मचाकर गोरखा फौजियों को अपनी तरफ बुला भी सकता था और मुमकिन है उसने ऐसा किया भी हो और पुलिस ऐसे आदमी की तलाश में रेलवे स्टेशन आ रही हो जिसने पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी पहन रखी हो। इस ख्याल के आते ही जबरू ने परेशान होकर जेब में हाथ डाला और रिवॉल्वर पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। वो 6 आदमियों को मारकर ही मरेगा। इतनी आसानी से पुलिस के हाथ नहीं आएगा। अचानक उसे रेल के इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दी। कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म में दाखिल हो रही थी। उसने बाहर निकल कर देखा। प्लेटफॉर्म इंजन की लाइट से रोशन हो गया था। उसका ख्याल था कि फ्रंटियर मेल के आने में अभी आधा घंटा बाकी है, मगर ये फ्रंटियर मेल ही थी। ट्रेन रुक गई। कुछ मुसाफिर नीचे उतरे। डब्बों में काफ़ी रश था। मुसाफिरों को इधर से ही खबर मिल गई थी कि अमृतसर में रात भर का कर्फ्यू लगा है। जो मुसाफिर उतरे वो सुबह तक प्लेटफॉर्म पर ही रहने का फैसला करके आए थे। फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में एक एंग्लो इंडियन औरत पहले से बैठी थर्मोस के कप में कुछ डाले पी रही थी। जबरू जल्दी से नीचे उतर गया। उसने सोचा कि वो औरतों के डब्बे में गलती से चढ़ गया था। गार्ड ने उसे बताया कि फ्रंटियर मेल के साथ सिर्फ एक यही फर्स्ट क्लास का डब्बा है। उस जमाने में फर्स्ट क्लास में एंग्लो इंडियन औरत या अंग्रेज औरतें भी मर्दों के साथ सफर किया करती थी। जबरू को मजबूरन उसी डब्बे में सवार होना पड़ा। औरत ने जरा सा मुस्कुराकर जबरू को देखा और इंग्लिश में कुछ कहा, जिसे जबरू बिल्कुल ना समझ सका और मुस्कुराकर सामने वाली सीट पर बैठ गया। डब्बा ठंडा था और उसकी फिजा में खुशबू फैली हुई थी। रोशनी मध्यम थी। खिड़कियों पर
सब शीशे चढ़े हुए थे। जबरू शीशा उठाकर दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ देखकर तसल्ली कर लेना चाहता था कि उधर कोई पुलिस का आदमी तो नहीं है, क्योंकि हरे शीशे में से दूसरा प्लेटफॉर्म रात के वक्त पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहा था। उस पर एंग्लो इंडियन औरत ने अंग्रेजी में कहा कि शीशा मत खोलो, गर्द अंदर आएगी। जबरू की समझ में कुछ ना आया। उसने शीशा उठाकर एक निगाह डाली। दूसरी तरफ वाला प्लेटफॉर्म वीरान था। जबरू ने शीशा नीचे गिरा दिया और सीट पर टांगे लंबी करके बैठ गया। औरत ने अब हिंदुस्तानी में कहा, इंस्पेक्टर, क्या तुम अंग्रेजी नहीं जानते? जबरू ने उसको मुस्कुरा कर देखा। मैं हिंदुस्तानी बोलना पसंद करता हूँ। एंग्लो इंडियन औरत की उम्र जबरू के अंदाजे के मुताबिक 40 से 2-3 साल कम ही होगी, मगर उसने कुछ ऐसा बनाव सिंगार किया हुआ था कि 20 की लगती थी। रंग गोरा और आंखें स्याह थी। उसने शब ख्वाबी का रेशमी सूट पहन रखा था। कंपार्टमेंट में कोई तीसरा मुसाफिर नहीं था। फ्रंटियर मेल थोड़ी देर ठहरकर जालंधर की तरफ रवाना हो गई। औरत ने जबरू की तरफ थर्मोस बढ़ाते हुए पूछा, तुम मशरूब पीना पसंद करोगे इंस्पेक्टर? जबरू ने नफी में सर हिलाकर इनकार किया और सिगरेट सुलगाकर खामोशी से अपने उलझे हुए ख्यालात में गुम हो गया। ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म पर खिसकी रही थी कि ब्रेकें लगी और ट्रेन रुक गई। औरत ने कदरे घबराहट में पूछा, ट्रेन क्यों रुक गई? जबरू भी परेशान हो गया। इतने में फर्स्ट क्लास के उस बंद कंपार्टमेंट पर बाहर से किसी ने जोर से दस्तक दी। दरवाजा खोलिए। जबरू का हाथ रिवॉल्वर वाली जेब में चला गया। उसने उठकर दरवाजे का बोल्ट खोल दिया। वो धक से रह गया। एक अंग्रेज फौजी लेफ्टिनेंट 2 गोरखे फौजियों के साथ अंदर घुस आया। जबरू छलांग लगाकर फरार होने के बारे में सोच ही रहा था कि गोरे फौजी ने औरत की तरफ देखकर हिंदुस्तानी में कहा, लिली थॉमस, तुम्हें मेरे साथ थाने चलना होगा। जबरू के सीने से जैसे बोझ उतर गया। ये फौजी इस औरत की तलाश में वहां आए थे। एंग्लो इंडियन औरत ने गोरे फौजी को झाड़ दिया। मेरा नाम लिली थॉमस नहीं है, मैं शशि सरोटे हूँ, और ये मेरे पति इंस्पेक्टर चंदू सरोटे। तुम होते कौन एक शरीफ औरत से इस तरह बात करने वाले? मैं तुम्हारे खिलाफ गैरिजन कमांडर से शिकायत करूंगी। गोरा फौजी चुप सा हो गया। उसने जबरू की तरफ गर्दन घुमाकर देखा। मिस्टर चंदू सरोटे, क्या ये तुम्हारी पत्नी है? जबरू ने औरत की तरफ देखा। उसके हसीन चेहरे पर एक अजीब सी आरज़ी और खामोश इल्तिजा थी। जबरू ने गोरे फौजी की तरफ देखकर कहा, क्यों नहीं, ये मेरी पत्नी शशि है। तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो यहाँ नहीं है। चलो, हमें आराम करने दो। एंग्लो इंडियन औरत ने गहरा सांस लिया और तेज आवाज से बोली, मैं इंडियन रेलवे के खिलाफ भी रिपोर्ट करूंगी। प्लीज चले जाए यहाँ से, ये हमारे आराम का वक्त है। गोरा फौजी सॉरी मैडम कहता हुआ कंपार्टमेंट से उतर गया। औरत ने जल्दी से दरवाजा बंद करके बोल्ट चढ़ाया और इत्मीनान का सांस लेते हुए मुतशक्किराना अंदाज में जबरू की तरफ देखा। फिर उसके करीब आकर बैठ गई। इंस्पेक्टर, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। तुमने मुझे अपना खाविंद क्यों जाहिर किया? इसलिए कि तुम मुझे अच्छे लगे थे। तुम पुलिस इंस्पेक्टर हो, मुझ पर शक न करना। मैं किसी का खून करके नहीं भागी। असल में बात है कि मैं अपने खाविंद के जुल्म से तंग आकर घर से भागी हूँ। मेरा खाविंद फौज में है। ये फौजी उसकी रिपोर्ट पर यहाँ आए थे। हर औरत को अपने जालिम खाविंद से निजात हासिल करने का हक हासिल है ना? मगर तुम मुझसे तलाक भी तो ले सकती हो। वो कहता है तलाक लोगी तो गोली मार दूंगा। अब तुम बताओ मैं क्या करती? वैसे तुम्हारा नाम क्या है इंस्पेक्टर? जबरू ने रिवॉल्वर वाली जेब से हाथ निकाल लिया था। ट्रेन अमृतसर के स्टेशन के यार्ड से गुजर रही थी। चंदू ही नाम है मेरा। औरत छोटा सा कहका लगाकर हंस दी और उठकर अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। जबरू ने उस औरत की आंखों में खास किस्म की चमक देखी थी, जो सिर्फ जराइम पेशा औरतों की आंखों में होती है। जबरू ने सोचा कि मुझे इससे क्या सरोकार है। दिल्ली जाकर दूसरी गाड़ी पकड़ लूंगा, जहां चाहे जाती फिरे। औरत ने सिगरेट सुलगा लिया और हल्का सा कश लगाकर जबरू की तरफ मुतवज्जो होकर बोली, इंस्पेक्टर, वैसे तुम मुझे पुलिस के आदमी नहीं लगते। जबरू एकदम चौंक पड़ा। वो सोचने लगा कि इस औरत ने यह क्यों कहा कि तुम मुझे पुलिस अफसर नहीं लगते। या तो उसने मुझे पहचान लिया है, या फिर यह औरत इंतहाई ज़िरक और काफिया शनास है, और उसने मेरे लबो लहजे से अंदाजा लगा लिया है। जबरू ने सिगरेट सुलगाते हुए सर को आहिस्ता से झटक कर कहा, अगर मैं पुलिस अफसर नहीं हूं तो फिर तुम्हें क्या लगता हूं? लिली ने मशरूब का एक हल्का सा घूंट लिया और सिगरेट का कश लगाकर जबरू के करीब होकर बोली, तुम तो मुझे किसी फिल्म के हीरो लगते हो। जबरू को तसल्ली हुई कि औरत ने उसे नहीं पहचाना। ट्रेन अमृतसर को पीछे छोड़कर जालंधर की तरफ तेज रफ्तारी से उड़ी चली जा रही थी। जबरू ने एक जमाई ली, फिर बोला, मैं बर्थ पर सोऊंगा, नींद आ रही है। लिली ने अंदाज़े दिलरुबाई से जबरू की तरफ देखा। इंस्पेक्टर,
مجھے یہ کہنے کی اجازت دو کہ تم بڑے احمق ہو۔ لیلی جبرو کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ جبرو اس کی مسکراہٹ کا مطلب اچھی طرح سمجھتا تھا، مگر وہ جبرو تھا، وقتی اور سفلی جذبات میں بہہ جانے والا نوجوان نہیں۔ وہ اوپر جا کر برتھ پر لیٹ گیا۔ ٹرین جالندھر پہنچ کر تھوڑی دیر کو رکی اور پھر آگے روانہ ہو گئی۔ فرنٹیئر میل ساری رات چلتی رہی۔ دن کافی نکل آیا تھا کہ ٹرین دلی اسٹیشن کے کشادہ پلیٹ فارم میں داخل ہو گئی۔ لیلی نے جبرو کے قریب آ کر کہا، مجھے یقین ہے کہ تم کسی اور، خاص طور پر پولیس کو یہ نہیں بتاؤ گے کہ میں اپنے خاوند میجر تھامسن کے گھر سے بھاگ کر دلی آئی ہوں۔ تھامسن نے مجھ پر بڑے ظلم کیے۔ وہ مجھے اپنی لونڈی بنا کر رکھنا چاہتا تھا۔ اب میں اس کے پاس کبھی نہیں جاؤں گی۔ میں کسی سے تمہارے بارے میں کوئی ذکر نہیں کروں گا۔ لیلی نے جبرو کا ہاتھ تھام لیا۔ اگر کبھی تمہارا مجھ سے ملنے کو جی چاہے نا تو میں اس ٹیلی فون نمبر پر تمہیں مل سکتی ہوں۔ لیلی نے جیب سے پاکٹ بک نکالی، ٹیلی فون نمبر لکھا اور کاغذ پھاڑ کر جبرو کو دے دیا۔ مجھے امید ہے کہ تم مجھے ضرور فون کرو گے۔ جبرو نے کاغذ اپنی جیب میں رکھ لیا۔ ٹرین رک گئی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر لیلی کی طرف نہیں دیکھا اور جلدی سے نیچے اتر گیا۔ وہ پولیس انسپکٹر کی وردی میں تھا۔ ٹوپی اس کے سر پہ نہیں تھی۔ پیٹی میں ریوالور لگا تھا اور اپنا پستول اس کی جیب میں تھا۔ دو کانسٹیبلز نے اسے دیکھتے سلوٹ مارا۔ جبرو نے آہستہ سے ہاتھ اٹھا کر جواب دیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ریلوے اسٹیشن سے باہر آ گیا۔ جبرو کو یہاں سے اتر پردیش کے جنگلوں میں اپنے اڈے پر پہنچنا تھا، جہاں وہ اپنے جگری یار کمالے اور دوسرے ڈاکو ساتھیوں کو چھوڑایا تھا۔ یہاں سے وہ ٹرین کے بجائے لاریوں پر آگے سفر کرنا چاہتا تھا۔ انسپکٹر کی وردی اس کے لیے ایک ڈھال بھی تھی اور اسے کسی مصیبت میں بھی پھنسا سکتی تھی، مگر اس کے پاس دوسرے کپڑے نہیں تھے۔ جبرو نے سوچا کہ اسے اسی وردی میں آگے سفر کرنا چاہیے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پنجاب کے فسادات کا اثر دلی کی فضا سے ظاہر تھا۔ ریلوے اسٹیشن کے آس پاس رش نہیں تھا۔ جو مسافر فرنٹیئر میل سے اترے تھے وہ مختلف سواریوں میں بیٹھ کر شہر کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ ہر کوئی جلدی میں تھا۔ لوگوں کے چہروں پر خوف و ہراس چھایا ہوا تھا۔ اگرچہ دلی میں ابھی فسادات شروع نہیں ہوئے تھے، مگر فضا میں ایک قسم کا تناؤ صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ جبرو لاری اڈے پر آ گیا۔ یہاں اس نے ایک لاری پکڑی اور اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں ایک جگہ اس نے لاری تبدیل بھی کی۔ دلی سے آگے حالات نسبتاً پرسکون تھے اور لوگوں میں زیادہ ہراس نہیں تھا۔ دوپہر کے بعد جبرو اس شہر میں پہنچ گیا جہاں سے اسے آگے جنگل میں داخل ہو کر اپنے ساتھیوں کے پاس خفیہ اڈے پر پہنچنا تھا۔ یہاں سے وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھا۔ جب ٹیکسی شہر سے باہر دور ہرے بھرے کھیتوں کے آخری کنارے پر پہنچی تو جبرو نے ٹیکسی والے کو واپس بھیج دیا۔ ان کھیتوں کے پار درختوں کی قطار مشرق سے مغرب کی طرف چلی گئی تھی۔ یہاں سے خطرناک گھنے جنگل کا سلسلہ شروع ہوتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جبرو جنگل سے گزر رہا تھا جو اس کا جانا پہچانا تھا۔ وہ پہاڑی کھڈ نالوں سے گزرتا اپنے اڈے کی طرف جا رہا تھا اور دل میں مطمئن تھا کہ وہ اپنی بہن کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر خیریت سے اپنے علاقے میں واپس آ گیا ہے۔ اب جنگل میں سیاہ چٹانوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جبرو کا خفیہ اڈا ان چٹانوں کی دوسری طرف تھا۔ وہ ایک چھوٹی ندی کا پل عبور کر کے گھاٹی میں اتر رہا تھا کہ اسے اپنے پیچھے انسانی قدموں کی چاپ سنائی دی۔ جبرو نے فوراً ریوالور نکال لیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ پیچھے اس کا جگری یار کمالہ کھڑا تھا۔ کمالے کے ہاتھ میں رائفل تھی اور چہرہ بے حد سنجیدہ تھا۔ اس نے جبرو کو دیکھ کر کسی قسم کی خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ جبرو نے آگے بڑھ کر کمالے کو گلے لگا لیا۔ کمالے، میں اپنی بہن کی قبر پر فاتحہ پڑھایا ہوں اور یہ ہندو پولیس انسپکٹر کی وردی ہے جو میں نے پہن رکھی۔ اڈے پر چلو، میں تمہیں ساری کہانی سناتا ہوں۔ کمالے نے گہری سانس بھر کے کہا، جبرو، اب اڈے پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جبرو نے کمالے کی طرف دیکھا۔ کمالے نے اس کا بازو تھاما اور جھاڑیوں کے پیچھے لے گیا۔ یہاں اس نے بڑے دکھ کے ساتھ جبرو کو بتایا کہ ان کے سارے ساتھی پولیس مقابلے میں مارے جا چکے ہیں اور اڈا خالی پڑا ہے۔ میں بڑی مشکل سے وہاں سے جان بچا کر نکل سکا۔ 2 دن سے میں یہاں چھپ کر تمہارا انتظار کر رہا ہوں کیونکہ میں جانتا تھا تم اسی راستے سے آؤ گے۔ جبرو کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ کیا تمہیں پولیس کا پہلے سے پتہ نہیں چلا؟ کچھ پتہ ہی نہیں چل سکا جبرو، یہ سب اچانک ہو گیا۔ ہم دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک چاروں طرف سے ہم پر گولیاں برسنے لگی۔ ہمیں اپنے ہتھیار اٹھانے کی بھی مہلت نہ ملی اور پولیس ہمارے سر پر آ گئی۔ پولیس کی نفری زیادہ تھی، گولیوں کی بارش ہو رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے سارے ساتھی پولیس کی گولیوں سے چھلنی ہو گئے۔ میں ندی میں چھلانگ لگا کر جان بچانے میں کامیاب ہو سکا۔ یہ کب کا واقعہ ہے کمالے؟ جبرو نے غمگین آواز میں پوچھا۔ جس روز تم یہاں سے امرتسر گئے تھے اس کے دوسرے دن دوپہر کا واقعہ ہے۔
جبرو کا سر جھک گیا. اس کا دل اپنے ساتھیوں کے غم میں خون کے آنسو رو رہا تھا. اس نے کمالے کی طرف اپنا اداس چہرہ اٹھایا. ان کی لاشیں کہاں ہیں؟ کمالے نے بتایا کہ ساری لاشیں پولیس اٹھا کر لے گئی ہے اور اب وہ ان دونوں کی تلاش میں ہے. میں یہاں 2 روز سے صرف تمہاری خاطر چھپا ہوا تھا. اب ہمیں یہاں سے کسی دوسرے شہر کی طرف نکل جانا چاہیے. ہمارا یہاں زیادہ دیر رہنا ٹھیک نہیں ہے. مجھے یقین ہے کہ پولیس کا کوئی نہ کوئی مخبر آس پاس ضرور ہماری نگرانی کے لیے موجود ہوگا. ہمارے گھوڑے کا ہے. کمالے نے بتایا کہ کچھ گھوڑے فائرنگ کی افراتفری میں بھاگ گئے تھے اور 2 گھوڑے پولیس اپنے ساتھ لے گئی تھی. جبرو نے گہری اور غضبناک آواز میں کہا, میں یہاں کی پولیس سے اپنے آدمی کے قتل کا بدلہ ضرور لوں گا. جب تک ایک ایک کانسٹیبل کو ہلاک نہ کر لوں یہاں سے نہیں جاؤں گا. جبرو, تم جذبات میں بہہ رہے ہو. حالات بڑے خراب ہیں. شہر سے بھی پولیس کی بھاری نفری یہاں پہنچی ہوئی ہے. ہم اکیلے اتنی بڑی نفری کا مقابلہ نہیں کر سکتے. مگر کمالے, میرے بڑے قیمتی آدمی مارتی گئے ہیں. میں مرنے کے بعد انہیں کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس وقت یہاں سے دوسری جگہ روپوش ہونے کی ضرورت ہے. بعد میں ہم بدلہ لینے کے لیے کوئی منصوبہ بنا سکتے ہیں. ابھی یہاں سے نکل چلو. آؤ میرے ساتھ. ہم کم از کم یہاں سے تو نکلیں. میں یہ پولیس کی وردی تبدیل کرنا چاہتا ہوں. ہم اس وقت پرالی گاؤں میں اپنے پرانے ساتھی شجو ڈرائیور کے گھر جائیں گے. وہاں کوئی منصوبہ بنا لیں گے کہ آگے کہاں جانا چاہیے. جبرو اٹھ کھڑا ہوا. وہ دونوں جنگل کے دشوار گزار علاقے سے گزرتے ہوئے جنگل کے جنوبی کنارے کی طرف روانہ ہو گئے. 2 گھنٹے بعد وہ جنگل کے جنوبی کنارے سے باہر نکل گئے. اب ایک ویران کھلا میدان شروع ہو گیا تھا جہاں کہیں کہیں جنگلی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں. سورج غروب ہو رہا تھا کہ وہ پرالی گاؤں کے قریب پہنچ گئے. گاؤں سے کچھ دور کمالے نے جبرو سے کہا, تم یہاں ٹھہرو, میں گاؤں میں جا کر شجو کو دیکھتا ہوں. کمالہ چلا گیا. جبرو کیکر کے ایک درخت تلے بیٹھ گیا اور اپنے ساتھیوں کی موت کا افسوس کرنے لگا. کمالہ گاؤں کے باہر سے ہوتا ہوا شجو کے مکان پر آ گیا. شجو کے مکان کے باہر ایک پرانی جیپ کا ڈھانچہ کھڑا تھا. شجو کی بیوی سہن میں چولہا جلا رہی تھی. وہ کمالے کو جانتی تھی. کمالے نے سلام کیا اور شجو کے بارے میں پوچھا. ایک ناٹے قد اور گٹھے ہوئے بدن کا آدمی کوٹری سے باہر نکلا. اس نے کمالے کو گلے لگا لیا. خیریت, سب ٹھیک تو ہے نا؟ اندر آ جاؤ. کوٹری میں جا کر کمالے نے شجو کو بتایا کہ اس کے ساتھ جبرو بھی ہے. شجو کا چہرہ کچھ متفکر سا ہو گیا. یار, یہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہے. صبح ایک پولیس والا میں نے گاؤں میں پھرتے دیکھا تھا. لیکن تم چنتا نہ کرو, میں تمہارے ساتھ ہوں. جبرو کو لے آؤ. تھوڑی دیر میں جبرو بھی اس کی کوٹری میں بیٹھا تھا. جبرو نے سب سے پہلے پولیس کی وردی اتار کر دوسرے کپڑے پہنے. پھر شجو سے بولا, شجو بھائی, ہم تمہیں خطرے میں نہیں ڈالیں گے. صرف ایک رات تمہارا ٹھہریں گے. تم ہمیں صرف اتنی خبر لا دو کہ شہر کے تھانے میں پولیس کی نفری کتنی ہے. جبرو بھائی, تم جب تک چاہو میرے پاس ٹھہر سکتے ہو. میں مصیبت کے وقت تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا. ہاں, تھانے کی نفری کے بارے میں تمہیں کل شام تک پوری خبر لا دوں گا. مگر تمہارا پروگرام کیا ہے یہ بھی تمہیں بتا دوں گا. تم مجھے صرف تھانے کی نفری کی پوری اطلاع لا دو کسی طرح. ہو جائے گا. پہلے میں تمہاری روٹی کا بندوبست کرتا ہوں. رات کو تینوں دوستوں نے کوٹری میں مل کر کھانا کھایا. کمالے اور جبرو کے لیے کوٹری میں ہی بستر لگا دیے گئے تھے. شجو صحن میں سویا, مگر سونے سے پہلے اس نے گاؤں کا چکر لگا کر تسلی کر لی تھی کہ وہاں پولیس کا کوئی مخبر موجود نہیں ہے. دوسرے دن شجو خود شہر کی طرف روانہ ہو گیا. کمالہ اور جبرو اس کے گھر پر ہی رہے. دوپہر کے بعد شجو واپس آیا. اس نے بتایا کہ تھانے میں پولیس کی بھاری نفری موجود ہے. پولیس جبرو اور کمالے کی تلاش میں ہے. کمالہ جبرو سے بولا, میری مانو تو پولیس سے بدلہ لینے کا معاملہ ابھی ملتوی کر دو. اس وقت ہمیں اپنی جانیں بچانے کی ضرورت ہے. شجو نے کہا, مگر تم لوگ جاؤ گے کہاں؟ پولیس تو سارے علاقے میں پھیلی ہوئی ہے. میں حیران ہوں کہ وہ ابھی تک اس گاؤں میں کیوں نہیں آئی. ہو سکتا ہے ادھر بھی آ جائے. کمالہ کہنے لگا, یہی حال پنجاب میں. سنا ہے وہاں فسادات بھی شروع ہو گئے. اس اعتبار سے وہاں تو دوہرا خطرہ ہے. پنجاب کی چھاؤنیوں میں گورا فوج بھی آ گئی ہے. ہندو سکھوں نے پاکستان کے خلاف مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا ہے. شجو بولا, میری رائے یہ ہے کہ تم دونوں کشمیر کی طرف نکل جاؤ. وہاں ویسے بھی مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے. وہاں تم جب تک چاہو آسانی سے کسی بھی جگہ چھپ سکتے ہو. کشمیری مسلمان بڑے وطن پرست ہیں اور پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. وہ تمہاری حفاظت کریں گے. جب حالات ٹھیک ہو جائیں تو یہاں واپس آ سکتے ہو. کمالہ نے جبرو کی طرف دیکھا. شجو کی رائے مجھے تو بڑی اچھی لگی. جبرو, کشمیر میں میرا ایک کشمیری ہانجی دوست ہے.
ہم اس کے گاؤں میں جا کر رہ سکتے ہیں. یہ مسلمانوں کا گاؤں ہے اور سری نگر کے قریب ہی ہے. کیا خیال ہے تمہارا؟ جبرو نے بے دلی سے کہا. ٹھیک ہے، جو جی میں آئے کرو. شجو بولا. مگر تمہیں پنجاب سے ہو کر کشمیر جانا ہوگا، اور پنجاب میں فسادات کے علاوہ تم دونوں کی تصویریں اخباروں میں چھپ چکی ہیں. کمالا کہنے لگا. شجو بھائی، خطرہ کہاں نہیں ہے؟ سارے ہندوستان میں ہمارے لیے خطرہ ہی خطرہ ہے. تو کیا ہم عورتوں کی طرح ڈر کر بیٹھ جائیں؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا. تم ایسا کرو، میری رائفل اپنے پاس رکھو یا اسے کہیں دبا دو. مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی. اگر تمہارے پاس کوئی ریوالور ہو تو مجھے لا دو. جبرو نے کہا. میرے پاس فالتو ریوالور ہے کہ تم رکھ لو، گولیاں بھی ہیں. شجو بولا. میں سمجھتا ہوں کہ تم دونوں کو اپنا حلیہ بدل کر سفر کرنا چاہیے. اس حلیے میں تم صاف پہچانے جاؤ گے. کمالو نے اپنی تھوڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جبرو کی طرف دیکھا. کیا خیال ہے جبرو؟ جبرو ایک پل کے لیے چپ رہا، پھر بولا. حلیہ بدلنے کی میں ضرورت نہیں سمجھتا. ہم راتوں کو سفر کریں گے. اگر پھر بھی کسی نے پہچان لیا تو اسے وہیں پر ختم کر دیں گے. کمالا جبرو کی طبیعت سے واقف تھا. اس نے کوئی اعتراض نہ کیا اور شجو سے کہنے لگا. ٹھیک ہے، ہم آج رات یہاں سے روانہ ہو جائیں گے. تمہارے پاس رقم کم ہو تو مجھ سے کچھ پیسے لے لو. میرے پاس اس وقت 500 روپے ہیں. شجو نے کہا. کمالا نے جیب سے بٹوا نکالتے ہوئے کہا. پیسوں کی فکر نہیں، میرے پاس ہیں کافی روپے. جبرو اپنے پستول میں گولیاں بھرا تھا. سارا دن انہوں نے پرالی گاؤں کے اس مکان میں بند رہ کر گزار دیا. جب رات کو کھانا کھایا اور چلنے کے لیے تیار ہو گئے تو اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے. گاؤں پر اندھیرا چھایا ہوا تھا. جبرو اور کمالے کو معلوم تھا کہ انہیں کس راستے سے گزر کر کہاں جانا ہوگا. انہوں نے شجو سے ہاتھ ملا اور اس کے مکان سے نکل کر رات کے اندھیرے میں گم ہو گئے. کچی سڑک دوسرے گاؤں کی طرف جاتی تھی. اس گاؤں سے آگے شمال کی طرف ایک قصبہ تھا جہاں سے شہر جانے والی لاری گزرتی تھی. آدھی رات کے وقت جبرو اور کمالا اس قصبے کے لاری اڈے پر آ کر ایک طرف بینچ پہ بیٹھ گئے. وہ ہر طرف سے چوکس تھے. لاری اڈے پر کوئی دوسرا مسافر نہیں تھا. قصبے کے لوگ گھروں میں گہری نیند سو رہے تھے. کمالے نے کہا. تم بینچ پر کچھ دیر سو جاؤ، میں جاگ رہا ہوں. جبرو لیٹ کر سو گیا اور کمالا جاگتا رہا. لاری صبح کے وقت یہاں سے گزرتی تھی. رات کے پچھلے پہر جبرو اٹھ بیٹھا. اس نے کمالے کو سلوا دیا. سورج نکلنے سے کچھ دیر پہلے لاری اڈے پر ایک آدمی نے آ کر چائے کی دکان کھولی اور انگیٹھی جلانے لگا. قصبے میں بھی زندگی کے آثار نظر آنے لگے تھے. کمالا بھی جاگ گیا. دونوں نے چادروں سے اپنے منہ سر کو لپیٹ رکھا تھا تاکہ ایک نظر میں کوئی انہیں پہچان نہ سکے. اپنے ہاں چادروں کے اندر انہوں نے پستول اور ریوالوروں پر رکھے تھے. لاری اڈے پر قصبے میں سے 2-3 مسافر بھی آ کر بیٹھ گئے. وہ آگے کے شہر جانے والے تھے. تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ دن کی روشنی چاروں طرف پھیل گئی اور پھر لاری بھی آ گئی. وہ دونوں لاری میں سوار ہوئے اور لاری دوسرے مسافروں کو لینے کے بعد آگے چل پڑی. 2 گھنٹے تک لاری چلتی رہی. راستے میں کچھ مسافر اترے، کچھ چڑھے. اب ایک شہر کے آثار نظر آنے لگے. جبرو اور کمالے نے آنکھوں آنکھوں میں کچھ اشارے کیے اور شہر کی آبادی ابھی شروع بھی نہ ہوئی تھی کہ کمالے نے لاری کو رکوایا اور دونوں نیچے اتر گئے. جبرو نے کہا. ہمیں دن یہاں کسی محفوظ جگہ گزارنا ہوگا. شام کے بعد آگے روانہ ہوں گے. وہاں سے وہ کھیتوں سے گزرتے ہوئے ایک مندر کے عقب میں آ کر پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے. یہ پیپل ایک خشک تالاب کے کنارے اگا تھا. کمالا ایک دکان سے کھانے کو لے آیا. انہوں نے وہیں بیٹھ کر کھانا کھایا اور شام ہونے کا انتظار کرنے لگے. مندر کی طرف لوگوں کی آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی. یہاں انہوں نے باری باری نیند بھی پوری کر لی. جب شام ہوئی تو لاری میں سوار ہو کر آگے چل پڑے. یوں ہی دن کو آرام کرتے اور راتوں کو سفر کرتے وہ دونوں دلی پہنچ گئے، لیکن سیدھے دلی جانے کے بجائے فرید آباد میں اتر گئے. اس زمانے میں فرید آباد اور دلی کے درمیان سارا علاقہ ویران تھا. یہاں ایک پرانا مقبرہ ہوا کرتا تھا. ان دونوں نے پرانے مقبرے میں پناہ لے لی. یہ ویران مقبرہ تھا جس کے اندر ایک شکستہ قبر تھی. جبرو قبر کے پاس بیٹھ گیا. کمالا بولا. میں کچھ کھانے کے لیے لے کر آتا ہوں، تم اتنی دیر آرام کر لو. یہ اجاڑ جگہ ہے، کسی کے آنے جانے کا خطرہ نہیں ہے. وہ چلا گیا. جبرو وہیں ٹانگیں سیدھی کر کے لیٹ گیا. ساری رات کا جاگا ہوا تھا اس لیے فوراً سو گیا. کمالا جب روٹیاں اور کباب لے کر آئے تو جبرو گہری نیند سو رہا تھا. کمالے نے اس کو جگایا. دونوں نے مل کر کھانا کھایا. اس کے بعد جبرو دوبارہ سو گیا اور کمالا پہرا دیتا رہا. 2 گھنٹے بعد وہ اٹھا. اسی طرح انہیں وہاں شام ہو گئی. کمالا جاگ گیا تھا. جبرو، ہمیں اب لاری کے بجائے ٹرین میں سفر کرنا چاہیے. لاری میں ہم محفوظ نہیں ہوں گے. سڑک پر خطرہ ہے، ٹرین میں خطرہ نہیں ہے. کیا خیال ہے تمہارا؟ مگر ہم دلی سے نہیں، غازی آباد سے ٹرین پکڑیں گے.
اس لیے کہ ہمیں یہاں سے غازی آباد جانا ہوگا، جبرو نے جواب دیا۔ جو ہی رات کا اندھیرا ہوا دونوں ساتھی مقبرے سے نکلے اور بڑی سڑک پر آ گئے۔ کافی آگے جا کر انہیں ایک ٹیکسی مل گئی، اس میں سوار ہوئے اور ڈرائیور کو غازی آباد چلنے کے لیے کہا۔ غازی آباد وہاں سے کافی دور تھا۔ کمالے نے ڈرائیور کو 50 روپے دیے۔ ڈرائیور نے ٹیکسی کو بڑی سڑک پر ڈال دیا۔ جبرو نے ڈرائیور سے کہا کہ وہ شہر کے اندر سے ہو کر جانے کے بجائے شہر سے باہر ہو کر سفر کرے۔ ڈرائیور سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، مگر اسے پیسے مل گئے تھے۔ وہ آرام سے گاڑی چلاتا ٹیکسی کو دلی کے بیرونی علاقے سے گزار کر جمنا کی طرف لے آیا۔ یہاں اس نے جمنا کے پل کو پار کرنا تھا۔ جبرو اور کمالے کو خدشہ تھا کہ پل پر کہیں پولیس نہ ہو۔ پل ابھی دوری تھا کہ کمالے نے گاڑی رکوا دی اور خود نیچے اتر کر پل کی طرف گیا۔ پیچھے سے آ کر اس نے دیکھا کہ پل پر پولیس نہیں تھی، معمولی سا ٹریفک چل رہا تھا۔ وہ واپس ٹیکسی میں بیٹھا اور ڈرائیور کو پل کے پار چلنے کا اشارہ کیا۔ ٹیکسی جمنا کے پل کے اوپر آ گئی، لیکن جو ہی پل کے اوپر تھوڑی دور آگے نکلی، پل کے ایک طرف اندھیرے میں سے ایک آدمی نکلا۔ اس نے جیب سے چھوٹا سا ٹرانسمیٹر ریڈیو نکال کر پل کی دوسری طرف موجود پولیس کو سگنل دیا کہ جس کی تلاش ہے وہ پل پر آ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پل کی دوسری طرف سے پولیس کی جیپ جس میں 7 کانسٹیبل سوار تھے پل پر چڑھ گئی۔ انہوں نے رائفلیں تان رکھی تھیں۔ جبرو اور کمالہ ٹیکسی میں بیٹھے سامنے دیکھ رہے تھے۔ اچانک انہیں سامنے سے گاڑی آتی نظر آئی۔ وہ سمجھے کہ کوئی عام گاڑی ہوگی، مگر پولیس نے عام گاڑیوں کے لیے ٹریفک اس وقت دونوں طرف سے روک دی تھی۔ ایک دم سے پولیس کی جیپ میں سے تیز روشنی نکل کر جبرو کی ٹیکسی پر پڑی۔ ساتھ ہی 2 ہوائی فائر ہوئے اور اسپیکر پر انسپیکٹر کی آواز بلند ہوئی، جبرو، تم پولیس کی زد میں ہو، اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دو۔ جبرو اور کمالے نے یہ آواز سنی تو ڈرائیور کو چلا کر ٹیکسی روکنے کو کہا۔ ٹیکسی ابھی رکی نہیں تھی کہ جبرو چیخ کر بولا، دریا میں کود جاؤ کمالے۔ ساتھ ہی جبرو نے ایک طرف سے اور کمالے نے دوسری طرف سے ٹیکسی کا دروازہ کھولا اور طوفان کی طرح دوڑ کر پل پر سے نیچے چھلانگیں لگا دیں۔ ان کے دریا میں گرتے اوپر سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ دریا کی لہریں تیزی سے بہہ رہی تھیں۔ اندھیرے میں دریا میں گرتے دونوں پانی کے اندر نیچے نیچے اترتے چلے گئے۔ دونوں پل کے عین نیچے کودے تھے جہاں قیامت کے بھنور بن رہے تھے۔ پل کے ستونوں کے پاس دریا کی لہریں طوفانی انداز میں چکرا رہی تھیں۔ ایک پل کے لیے وہ اس بھنور میں پھنس کے رہ گئے۔ گولیاں ان کے آس پاس گر رہی تھیں۔ پولیس پل کے اوپر سے دھڑا دھڑ فائرنگ کر رہی تھی۔ وہ دونوں زبردست تیراک تھے۔ بھنور میں پھنسنے کے چند لمحوں بعد ہی وہ اس میں سے نکل گئے۔ پہلے جبرو نکلا اور تیز لہروں میں بہتا کہیں سے کہیں نکل گیا۔ اس کے بعد کمالہ غوطہ لگا کر پانی کے اندر ہی اندر آگے نکل گیا۔ دریا پر اندھیرے کی گہری چادر تنی ہوئی تھی۔ پانی کے بہاؤ نے انہیں ایک دوسرے سے کافی دور کر دیا تھا۔ جبرو آگے ہی آگے تیرتے چلا جا رہا تھا۔ اس نے تیرتے ہوئے آگے جا کر گردن گھما کے پیچھے دیکھا۔ پل کی روشنیاں دور ہو گئی تھیں، مگر رات کی تاریکی میں اسے کہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کمالہ جبرو سے کافی پیچھے بائیں جانب دریا کی سطح پر ابھرا اور تیزی سے اگلے کنارے کی طرف چلا۔ دریا کا پارٹ پل کے پاس کافی چوڑا تھا۔ دونوں کو معلوم تھا کہ انہیں تیرتے تیرتے بائیں جانب والے کنارے کی طرف جانا ہے جو دریا کے پل کے دوسری طرف تھا، مگر دونوں دوست ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر تھے اور پانی کی تیز رفتار موجیں انہیں ایک دوسرے سے مزید دور کر رہی تھیں۔ پولیس کی فائرنگ پیچھے رہ گئی تھی۔ اس حقیقت کا ان دونوں کو بھی احساس تھا کہ پولیس جیپ لے کر دریا کے کنارے پر آ کر انہیں تلاش کرے گی جس طرف وہ جا رہے تھے۔ چنانچہ اس خیال کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ دونوں دریا کے بہاؤ کی جانب کافی آگے نکل کر دریا سے باہر آنا چاہتے تھے تاکہ ان کے اور پولیس کے درمیان کافی فاصلہ پڑ جائے۔ دریا کا پارٹ مزید چوڑا ہو گیا۔ پہلے جبرو دریا سے نکلا۔ دریا کا کنارہ دلدلی تھا اور بے پناہ سرکنڈے اگے ہوئے تھے۔ ان سرکنڈوں کی وجہ سے جبرو دلدل میں دھنسنے سے بچ گیا۔ اگر سرکنڈے نہ ہوتے تو دلدل نے جبرو کو بڑی آسانی سے زمین کے اندر کھینچ لیا ہوتا۔ اس کے باوجود جبرو کے پاؤں پنڈلی تک دلدل میں جا دھسے تھے۔ وہ سرکنڈوں کو پکڑ پکڑ کر آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو آگے کی طرف جھکا رکھا تھا۔ اس کے چاروں طرف تاریکی تھی۔ پیچھے دریا کا چوڑا پارٹ تھا۔ کسی نہ کسی طرح وہ سرکنڈوں میں سے اپنے آپ کو نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ کنارہ 6-7 فٹ اونچائی پر تھا۔ جبرو کنارے پر آ گیا۔ اس نے پل کی طرف دیکھا۔ پل کی دھندلی روشنیوں کے سوا اس سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پولیس کی جیپ شاید ادھر نہیں آ سکی تھی۔ اب جبرو کی نظریں کمالے کو ڈھونڈنے لگی، مگر وہ وہاں کہیں نہیں تھا۔ یہ اس کے انتظار کرنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ جلد از جلد اس علاقے سے نکل کر کسی محفوظ مقام پر اپنے آپ کو چھپانا چاہتا تھا، کیونکہ پولیس وہاں موجود تھی اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ علاقے کو پولیس نے اپنے گھیرے میں نہ لے رکھا ہو۔ جبرو کنارے سے اتر کر نیچے ریتیلی زمین پر جنوب کی طرف بھاگا۔ آگے کھیت شروع ہو گئے جہاں کہیں کہیں درختوں کے سیاہ جھنڈ تھے۔ وہ کھیتوں میں اتر گیا اور فصل کے درمیان سے ہو کر تیز تیز چلنے لگا۔ ایک جگہ کھیتوں میں مچان بنا ہوا تھا۔ مچان کے اوپر چھت پڑی تھی مگر آدمی کوئی نہ تھا۔ جبرو مچان پر چڑھ گیا اور اس نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دریا اور پل کی طرف دیکھا۔
اسے پل کی طرف سے جیپ کے انجن کی گھر گھر سنائی دی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ آواز پولیس جیپ کی ہو سکتی ہے۔ کمالا اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ جیپ کی بتیاں روشن نہیں تھی، صرف آواز آ رہی تھی جو لمحہ بلمحہ قریب ہوتی جا رہی تھی۔ جبرو نے مچان پر سے نیچے چھلانگ لگا دی اور کھیتوں میں بھاگ اٹھا۔ جس طرف اس کا منہ تھا دور کسی بستی کی روشنیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ آبادیوں سے بچنا چاہتا تھا۔ اس نے تھوڑا سا زاویہ بدلا اور دریا اور بستی کے بیچ میں سے ہو کر دوڑنا شروع کر دیا۔ اس کا جسم مضبوط اور ہمت جوان تھی۔ اسے دوڑنے کی بھی کافی مشق تھی۔ اس نے اپنی جوانی کو بھی سنبھال کے رکھا تھا۔ یہی وجہ تھا کہ دوڑنے کے باوجود اس کا سانس نہیں پھولا تھا۔ وہ کھیتوں میں دوڑتا چلا گیا۔ پھر کھیت ختم ہو گیا اور ایک کلر زدہ میدان شروع ہو گیا۔ جبرو نے یہ میدان بھی پار کر لیا۔ سامنے ایک چوڑا برساتی نالا آ گیا۔ اس میں پانی نہیں تھا۔ جبرو نے نالے کو درمیان سے پار کیا اور دوسرے کنارے پر آ کر پیچھے دیکھا۔ پولیس کی گاڑی کی آواز بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ اسے کچھ تسلی ہوئی۔ وہ تھوڑی دیر سانس لینے کو رکا اور کمالے کا سراغ لگانے کے لیے وہاں بیٹھ گیا۔ جیپ کی آواز رات کی خاموشی میں دریا کے ساتھ ساتھ آگے کی طرف نکل گئی تھی۔ اب جبرو کو یہ تشویش لاحق ہو گئی کہ کہیں کمالا پولیس کے ہتھے نہ چڑھ جائے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ دور دریا کی جانب فائر کی آواز گونجی۔ یہ 303 رائفل کا فائر تھا۔ اس کے ساتھ ہی اوپر تلے 4 فائر ہوئے۔ یہ چاروں کے چاروں فائر بھی 303 کے تھے۔ جبرو ساکت ہو گیا۔ ظاہر ہے پولیس نے کمالے کو دریا میں دیکھ لیا ہوگا اور اس پر فائرنگ شروع کر دی تھی۔ جبرو دل ہی دل میں کمالے کی زندگی کے لیے دعائیں مانگنے لگا۔ کمالے کے پاس ریوالور تھا، مگر ریوالور کا ایک بھی جوابی فائر نہیں ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے کمالہ ابھی تک دریا میں ہو اور فائر نہ کر سکا ہو۔ جبرو کے دل میں طرح طرح کے خیالات آنے شروع ہو گئے، کیونکہ فائرنگ بند ہو گئی تھی۔ کہیں کمالہ مارا تو نہیں گیا؟ کہیں وہ پولیس کے ہاتھ تو نہیں لگ گیا؟ جبرو کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ جیپ کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور پھر آواز نے اس طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ جبرو اٹھا اور ایک بار پھر اس نے آگے کی سمت دوڑنا شروع کر دیا۔ کچھ فاصلے پر اسے سڑک کی روشنیاں نظر آنے لگی۔ وہ سڑک سے ہٹ کر نکل جانا چاہتا تھا، مگر جیپ کی آواز اس کے پیچھے لگی تھی۔ جیپ اب شاید کلر زدہ میدان میں داخل ہو گئی تھی۔ اچانک جیپ کی ہیڈ لائٹس روشن ہو گئی۔ جبرو پر جیپ کی روشنی پڑی تو اس نے اپنی رفتار تیز کر دی اور چند دموں میں ایک کھائی کے اوپر سے کودتا ہوا سڑک پر آ گیا۔ یہ چھوٹی مگر ناپختہ سڑک تھی، جس کی ایک جانب کھیتوں کی قطار تھی اور دوسری طرف پرانی وضع کی انگریزی ٹائپ کی چھوٹی چھوٹی کوٹھیاں بنی تھیں۔ ان کوٹھیوں کے ورانڈوں میں کہیں کہیں دھیمی روشنی ہو رہی تھی۔ جبرو 2 کوٹھیوں کے درمیان چھوٹے سے کچے راستے پر آ گیا۔ اس کے پیچھے جیپ کی روشنی برابر اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ 2 فائر ہوئے۔ رات کی خاموش فضا 303 کے دھماکوں سے گونج اٹھی۔ جبرو اونچی اونچی ٹہلیوں کے بیچ میں بھاگتا چلا جا رہا تھا کہ ایک اور فائر ہوا اور گولی اس کے بالکل نزدیک سے ہو کر سنسناتی نکل گئی۔ وہ خطرے میں گر گیا تھا، کیونکہ اس کے سامنے بھی کوٹھی کی عقبی دیوار تھی جو 6-7 فٹ اونچی ہوگی۔ جبرو ایک دلیر آدمی تھا۔ وہ پولیس کے آگے یوں ہی ہتھیار پھینکنے والا نہیں تھا۔ ابھی پولیس کی جیپ کی روشنی اس چھوٹے سے کچے راستے پر نہیں پڑی تھی، مگر جیپ اسی طرف آ رہی تھی۔ جبرو کے سامنے کوئی اور راستہ نہ تھا۔ اس نے اچھل کر دیوار کی اوپر والی اینٹوں کو پکڑ لیا، پھر کچھ سوچے سمجھے بغیر دوسری طرف چھلانگ لگا دی۔ وہ جھاڑیوں میں گرا۔ یہ چھوٹی سی پرانی انگریزی وضع کی کوٹھی کا پچھلا حصہ تھا۔ یہاں عقب کی جانب بالکل روشنی نہیں تھی۔ کوٹھی کے سامنے کی طرف ہلکی سی روشنی ہو رہی تھی۔ جبرو جھاڑیوں میں گرنے کے بعد آہستہ سے اٹھا۔ یہ گارڈینیا کی جھاڑیاں تھیں جن میں کانٹے نہیں ہوتے۔ اب جیپ کی روشنی دیوار کے عقب میں پڑی اور ساتھ ہی جیپ کی آواز بھی سنائی دی۔ پولیس جیپ کوٹھیوں کے درمیان والے اس چھوٹے سے راستے میں آ گئی تھی۔ جبرو کا پکڑے جانا یقینی تھا۔ اس نے جیب سے پستول نکال لیا۔ جیپ کوٹھی کی عقبی دیوار کے سامنے آ کر ایک دھچکے سے رکی۔ انسپکٹر باہر کودا۔ ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ دیوار پھلانگ جاؤ، جبرو دوسری طرف کودا ہوگا۔ آواز جبرو نے سنی تو جھاڑیوں سے چیتے کی طرح زکن بھر کر نکلا اور کوٹھی کے دوسرے ورانڈے میں آ گیا۔ وہ جانتا تھا کیا پولیس مقابلہ ہوگا۔ جب تک وہ زندہ ہے پولیس کے ہاتھ میں آئے گا۔ اس کے پستول میں میگزین بھرا ہوا تھا اور فالتو گولیاں اس کی جیب میں تھی۔ سامنے ایک جالی دار دروازہ تھا۔ اس کمرے میں کوئی بیدار ہو گیا تھا۔ جبرو دروازے کی طرف بڑھے تھا کہ کسی نے دروازہ ذرا سا کھول کر تحکمانہ انداز میں پوچھا، کون ہے؟ آواز نسوانی تھی۔ دوسری طرف پولیس والے کوٹھی کی عقبی دیوار پھاند کر اندر آ گئے تھے۔ جبرو کو کچھ اور نہ سوچا تو اس نے دوڑ کر ادھکھلے دروازے کو دھکا دیا اور عورت سمیت کمرے کے اندر آ گیا۔ وہ عورت اس کے طاقتور دھکے سے پیچھے رکھ کے صوفے پہ جا گری۔ جبرو نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ اسے پتہ ہی نہ تھا کہ عورت کے ہاتھ میں بھی پستول ہے۔ ابھی وہ کنڈی چڑھا ہی رہا تھا کہ پیچھے سے عورت سختی سے بولی، ہاتھ اوپر اٹھا دو، نہیں تو فائر کر دوں گی۔ جبرو کی زندگی اور موت کا سوال تھا۔ پولیس مقابلے میں اس بات کا امکان تھا کہ وہ ہلاک ہو جاتا، مگر عورت کے ہاتھوں وہ نہیں مر سکتا تھا۔ اس کے دل میں پختہ یقین تھا کہ اس نے عورت کے چیلنج کی بالکل پرواہ نہ کی اور واپس مڑ کر بولا، پستول پھینک دو نیچے۔
कमरे में पुरानी तर्ज का टेबल लैंप सिरहाने रोशन था। उस धीमी रोशनी में जबरू ने उस औरत को पहचान लिया। ये वही एंग्लो इंडियन औरत लिली थॉम्सन थी जो उसे अमृतसर जाते हुए ट्रेन में मिली थी। लिली ने अभी तक जबरू को नहीं पहचाना था, इसलिए कि जबरू पुलिस की वर्दी में नहीं था। उसने सर पर चादर लपेट रखी थी। लिली ने पिस्तौल की नाली का रुख जबरू की आंखों की तरफ कर दिया। अपना पिस्तौल फेंक दो। जबरू ने फौरन सर पर से चादर हटा दी। लिली, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ जो तुम्हें ट्रेन में मिला था। अब की बार लिली भी उसको पहचान गई। इतने में बाहर पुलिस आ गई थी। बेडरूम के बाहर आकर इंस्पेक्टर ने दरवाजे पर दस्तक दी और अंग्रेजी में कहा, सर, मैं माफी चाहता हूँ, मगर मैं पुलिस इंस्पेक्टर जयसिंह हूँ। हमें कातिल और मफरूर डाकू की तलाश में है जो अभी अभी इस कोठी में कूदा है। प्लीज दरवाजा खोलें। लिली ने जबरू को अपने पीछे आने का इशारा किया और उसे बेडरूम के अकबी दरवाजे से निकाल कर एक छोटे से स्टोर रूम में ले गए और दबी आवाज में बोली, इस जगह छुपे रहो, आवाज मत निकालना। लिली ने स्टोर को ताला लगाया और बेडरूम में आ गई। उसने पिस्तौल सिरहाने के नीचे रखा और जमाई लेते हुए दरवाजा खोल दिया। सामने एक इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल खड़े थे। उन दिनों एंग्लो इंडियन लोगों का बड़ा रोब हुआ करता था। लिली ने किसी कदर करक लहजे में अंग्रेजी में कहा, तुम मुझे आधी रात को डिस्टर्ब करने वाले होते कौन हो? क्या तुम्हारे पास तलाशी का वारंट है? कोई मुजरिम अगर भागा भी है तो वो मेरे बेडरूम में कहाँ से आ जाएगा? इंस्पेक्टर, एक एंग्लो इंडियन औरत और उसके अंग्रेजी से घबरा गया। आई एम सॉरी मैडम। जाओ, उसे कोठी से बाहर जाकर तलाश करो। तुम कैसे इंस्पेक्टर हो कि लोगों को परेशान करते फिरते हो? मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस कमिश्नर से करूंगी। मैडम, गलती हो गई, माफ कर दें। फिर उसने सिपाहियों की तरफ देखकर गुस्से से कहा, चलो, साथ वाली कोठी में चलकर तलाश करो। लिली ने जोर से दरवाजा मारकर बंद कर दिया। साथ ही दरवाजे की झिरी में से बाहर झांकने लगी। इंस्पेक्टर अपने सिपाहियों को लेकर कोठी के गेट से तेजी से बाहर निकल गया। लिली ने इत्मीनान का सांस लिया और स्टोर से जाकर जबरू को ले आई। आ जाओ, पुलिस चली गई है। जबरू उसके पीछे पीछे बेडरूम में आ गया। लिली ने तंजीह अंदाज में कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मुझे पुलिस ऑफिसर नहीं लगते। जबरू चुपचाप खड़ा रहा। वो मुस्कुरा कर बोली, बैठ जाओ सोफे पर। जबरू बैठ गया। लिली ने एक सिगरेट निकालकर सुलगाया और उसका हल्का सा कश लगाकर बोली, अब बताओ तुम कौन हो? लेकिन इससे पहले मैं एक बात का एतराफ करना जरूरी समझती हूँ कि तुम मुझे अच्छे लगते हो। ट्रेन में भी तुम मुझे अच्छे लगे थे, इसीलिए मैंने तुम्हें अपना नंबर दिया था। मुझे यकीन था कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। कम अज कम पुलिस को यहाँ से भगा देने के बाद तुम्हें यकीन हो जाना चाहिए कि मैं तुम्हारी खैर खा हूँ। अगर ऐसी बात ना होती तो मैं तुम्हें बड़ी आसानी से पुलिस के हवाले कर सकती थी, मगर मैंने पुलिस को सख्ती से ये कहकर डांट दिया कि यहाँ कोई मफरूर कातिल नहीं है। मुझे सब कुछ बता दो, अपना असली नाम, और ये भी कि तुम किसको कत्ल करके भागे हो। तुम्हारे कपड़े भी गीले हैं और तुम्हारे पैरों पर कीचड़ लगा है। क्या तुम दरिया पार करके आ रहे हो? जबरू दिल में सोच रहा था कि वो इस औरत को क्या बताए। वो उसे अपनी असलियत से बाखबर नहीं करना चाहता था। इतना उसे एहसास हो गया था कि ये औरत उसे पसंद करने लगी है। इसके बावजूद जबरू उसको अपने राजों में शरीक नहीं कर सकता था। क्या तुम अब भी मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे? जबरू ने उसकी शरबती आंखों में देखा, फिर बोला, तुम मुझे पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी में देख चुकी हो। मेरा नाम जगदीश चंद्र है। मैं पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर था, मगर एसपी मेरे खिलाफ हो गया। उसने मुझ पर गबन और कत्ल का झूठा मुकदमा दायर कर दिया। मैं मफरूर हो गया क्योंकि सिख एसपी ने झूठे गवाह तैयार कर लिए थे। पुलिस की हिरासत से भागकर यहाँ पहुंचा। तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने मुझे पुलिस के हवाले नहीं किया। जबरू ने अपनी बात खत्म की तो लिली सोफे पर से उठकर अलमारी के पास गई। उसकी दराज खुलकर अखबार का एक तराशा निकाला और जबरू के सामने टेबल पर रख दिया। जबरू ने टेबल रैम्प की रोशनी में देखा। ये जबरू की गिरफ्तारी का इश्तेहार था, जिसमें उसकी तस्वीर छपी। लिखा था कि जो कोई इस कातिल डाकू को पकड़ेगा या उसके बारे में इत्तला देगा, उसे 20,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अब तुम क्या कहना चाहते हो जबरू? ये भी मेरे उस दुश्मन की चाल है। मेरा नाम जबरू नहीं है, मैं कातिल डाकू नहीं हूँ। लिली ने जबरू का हाथ थाम लिया। तुम सारी दुनिया को धोखा दे सकते हो, मगर मुझे नहीं। इसलिए कि मैं तुम्हें पसंद ही नहीं करती, बल्कि तुमसे प्यार भी करने लगी हूँ। ये मेरे इख्तियार की बात नहीं है। इस प्यार का दीप मेरे मन में उस वक्त जल उठा था जब मैंने पहली बार तुम्हें ट्रेन में देखा था, और मेरे मन ने बता दिया था कि तुम इंस्पेक्टर नहीं हो। बोलो, अब क्या कहते हो? जबरू को उससे कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो इस वक्त अपने जिगरी यार कमाले के बारे में सोच रहा था कि वो कहाँ होगा। उसने दिल में सोचा कि यह औरत उसकी मदद कर सकती है। कम से कम उसे कुछ वक्त के लिए अपने यहाँ तहफ़्फ़ुज़ जरूर दे सकती है। इतनी देर में वो कमाले का सुराग लगा देगा। मगर जबरू झूठ भी नहीं बोल सकता था। वो इस औरत को अंधेरे में नहीं रखना चाहता था। लिली, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं तुम्हारा एहतराम करता हूँ,
لیکن جس طرح تم مجھ سے پیار کرنے لگی ہو، جس طرح میں تم سے پیار نہیں کرتا، ہو سکتا ہے میرے دماغ میں پیار کا کھانا خالی ہو، لیکن میں تمہاری عزت کرتا ہوں اور تمہارے پیار کے جذبے کی قدر کرتا ہوں۔ اب میں اعتراف کرتا ہوں کہ میرا نام عبد الجبار عرف جبرو ہے، مگر میں قاتل ڈاکو نہیں ہوں۔ بس مجھ سے غلطی سے ایک چھوٹی سی واردات ہو گئی تھی، جس کے بعد پولیس میرے پیچھے لگی ہے۔ للی کے چہرے پر بامعنی مسکراہٹ تھی۔ تمہاری سامگوئی پر مجھے خوشی ہوئی ہے۔ تم اگر مجھ سے محبت نہ بھی کرو، تب بھی میرے پیار میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تم جیسے بھی ہو، مجھے اچھے لگتے ہو، لیکن اگر اپنے بارے میں مزید سامگوئی اور سچائی سے کام لیتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی۔ خیر، ابھی رات کافی باقی ہے، تم چاہو تو میرے بستر پر سو سکتے ہو، میں دوسرے کمرے میں چلی جاؤں گی، باقی باتیں صبح ہوں گی۔ نہیں للی، تم اپنے بستر میں سو، میں دوسرے کمرے میں چلا جاؤں گا۔ للی جبرو کو دوسرے کمرے میں لے گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا ڈرائنگ روم تھا۔ اس نے الماری میں سے تکیے اور چادر نکال کر اسے صوفے پر رکھ دیا اور ایک سلیپنگ سوٹ بھی نکالا۔ باتھ روم ساتھ ہی ہے، تم یہاں اپنے پاؤں دھو سکتے ہو۔ کیا میں امید رکھوں کہ تم رات کو یہاں سے چلے نہیں جاؤ گے؟ باہر پولیس میری تلاش میں ہے، میں کیسے جا سکتا ہوں؟ اب تم جاؤ اور سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ لیلی کو جبرو کا یہ تعاقبانہ انداز پسند آیا۔ اس نے نظر جھکا لی۔ اوکے، جو تمہارا حکم۔ وہ خاموشی سے اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد جبرو نے باتھ روم جا کر اپنے پاؤں اور ٹانگیں دھوئی۔ گیلے کپڑے اب کافی حد تک سوکھ چکے تھے، پھر بھی اس نے کپڑے اتار کر دوسرے صوفے پر رکھے اور سلیپنگ سوٹ والا پاجامہ کرتا پہن کر صوفے پر تکیہ رکھ کر لیٹ گیا۔ للی کے بیڈ روم سے اسے پلنگ پر کروٹ بدلنے کی آواز آئی، پھر خاموشی چھا گئی۔ جبرو کمالے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ ضرور دریا پار کر گیا ہوگا۔ کبھی خیال آتا کہ کہیں وہ پولیس کی فائرنگ سے ہلاک نہ ہو گیا ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا۔ جبرو نے دل ہی دل میں خدا سے دعا مانگی کہ وہ کمالے کی حفاظت کرے۔ پھر جبرو لیلی کے بارے میں سوچنے لگا کہ یہ کوٹھی میں اکیلی کیسے رہ رہی ہے۔ لیلی نے جبرو کو ٹرین میں بتایا تھا کہ اس کا خاوند تھامسن اس پر بڑا ظلم کرتا تھا اور وہ اسے چھوڑ کر دلی آ گئی تھی۔ جبرو کو لیلی ایک پراسرار عورت لگنے لگی، لیکن اس نے سوچا کہ مجھے اس کی پراسراریت سے کیا سروکار ہو سکتا ہے۔ میں تو یہاں کچھ وقت پولیس سے بچ کر چھپا رہوں گا اور کمالے کا سراغ لگانے کی بھی کوشش کروں گا۔ اگر وہ نہ ملا تو میں شمال کی طرف کسی رات نکل جاؤں گا۔ یہی سوچتے سوچتے وہ سو گیا۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس کے کانوں میں قرآن شریف کی قرات کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ وہ حیران تھا کہ ایک اینگلو انڈین عورت کی کوٹھی سے قرات کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ وہ صوفے پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور آواز پر کان لگا دیے۔ اب اسے محسوس ہوا کہ یہ آواز لیلی کے بیڈ روم میں سے آ رہی ہے۔ وہ شش و پنج میں پڑ گیا۔ قرات کی آواز کسی مرد قاری کی تھی اور انتہائی خوش اعلان تھی۔ اس کی قرات میں ایک جلال اور عظمت تھی۔ جبرو آہستگی سے اٹھا اور اس معمے کو حل کرنے کے خیال سے لیلی کے بیڈ روم کے دروازے کے پاس آ گیا۔ آگے پرانے طرز کا بریکٹوں والا پردہ گرا تھا، پیچھے دروازہ بند تھا۔ جبرو کو کنڈی کے پاس چھوٹی سی جھری مل گئی، جس میں سے بیڈ روم کی روشنی کی لکیر باہر نکل رہی تھی۔ جبرو نے جھری کے ساتھ آنکھ لگا دی۔ دوسری طرف بیڈ روم میں اس نے جو منظر دیکھا اسے دیکھ کر جبرو کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ لیلی کے پلنگ کے پاس روشن ٹیبل لیمپ کے نیچے ریڈیو لگا تھا۔ قرات کی آواز ریڈیو سے آ رہی تھی۔ شاید دلی ریڈیو اسٹیشن کی پہلی مجلس شروع ہو رہی تھی۔ سب سے زیادہ حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ لیلی سر پر کپڑا لپیٹے پلنگ کے پاس ہی جانماز بچھائے ہاتھ سینے پر باندھے نماز پڑھ رہی تھی۔ جبرو حیران رہ گیا۔ وہ یہ کیا دیکھ رہا ہے؟ کیا یہ عورت مسلمان ہے؟ لیکن کل تو وہ رات تک اینگلو انڈین تھی، صبح ہوتے ہی انقلاب کیسے آ گیا؟ جبرو کو یاد آ گیا کہ ٹرین کے سفر کے دوران لیلی مشروب سے بھی دل بہلاتی رہی تھی۔ وہ جلدی سے دروازے پر سے ہٹ کر صوفے پر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد قرات کی آواز بند ہو گئی۔ ریڈیو پر اناؤنسر کو اعلان کرنے لگا۔ پھر جیسے لیلی نے ریڈیو بند کیا، جبرو صوفے پر لیٹ گیا اور چادر اوپر کر لی۔ وہ لیلی کو نہیں بتانا چاہتا تھا کہ اس نے اسے نماز پڑھتے دیکھ لیا ہے۔ روشن دان میں جھلکنے والی صبح کی نیلی روشنی سفید ہوتی چلی گئی۔ اب یہ روشنی کھڑکیوں کے پردوں کے پیچھے سے بھی نظر آنے لگی تھی۔ جبرو اٹھ کر غسل خانے میں گیا۔ منہ ہاتھ دھو کر اس نے انگلی پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر دانتوں کو صاف کیا۔ آئینے میں اپنا چہرہ غور سے دیکھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس کی شکل ڈاکو جیسی ہو گئی تھی۔ وہ صوفے پر آ کر نیم دراز ہو گیا۔ اتنے میں لیلی باہر آئی اور مسکراتی ہوئی اپنے گاؤن کا فیتا باندھتے ہوئے بولی، میں تمہارے لیے چائے لاتی ہوں۔ جبرو کے دل میں لیلی کی عزت بڑھ گئی تھی۔ وہ اس سے بے اختیار پوچھنا چاہتا تھا مگر خاموش رہا۔ تم نے منہ ہاتھ دھو لیا؟ ہاں۔ میرا ایک بوڑھا کرسچن خانسامہ ہے، وہ ناشتہ بنا رہا ہوگا، مگر میں اسے اندر نہیں آنے دوں گی۔ اس طرح اسے شک پڑ جائے گا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں اسے بھیج دیتی ہوں، تم یہیں بیٹھے رہو۔ لیلی کچن کی طرف چلی گئی۔
جبرو اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ گیا۔ پردہ ہٹا کر اس نے بند کھڑکی کے شیشے میں سے باہر دیکھا۔ دن کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ برآمدے کے آگے کوٹھی کا پرانا بے ترتیب گھاس والا چھوٹا سا لان تھا، جس کے کنارے کنارے چھوٹے گیٹ تک گارڈینیا کی جھاڑی تھی۔ نیم کا ایک گھنا درخت کوٹھی کے باہر سڑک کنارے کھڑا تھا، جس پر چڑیاں چہچہا رہی تھیں۔ بائیں جانب کچن تھا، جدھر سے لیلی کے خانسامہ سے بات کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ پھر اس نے دیکھا کہ ایک دبلا پتلا ادھیڑ عمر آدمی کوٹھی کے گیٹ کی طرف جا رہا ہے۔ وہ پردہ چھوڑ کر واپس صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد لیلی ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھامے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ جبرو نے اس سے آگے بڑھ کر ٹرے لے لی۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں تو چاہتی ہوں کہ تم مجھ پر حکم چلاؤ اور میں تمہارے حکم کی تعمیل کروں۔ کوئی بات نہیں۔ جبرو نے ٹرے میز پہ رکھی۔ لیلی انڈوں کو فرائی کر کے اور ٹوسٹ بنا کر لائی تھی۔ دلیا اور دودھ بھی تھا۔ جبرو نے پیٹ بھر کر ناشتہ کیا۔ ناشتے پر اس نے لیلی سے زیادہ بات نہ کی۔ لیلی ہی بات کرتی رہی اور جبرو ہوں ہاں میں جواب دیتا رہا۔ وہ لیلی سے اس کے نماز پڑھنے کا راز معلوم کرنے کو بےتاب تھا، مگر اس کا موقع تلاش کرا تھا۔ میں نے خانسامہ کو بھجوا دیا۔ تم جب تک چاہو یہاں چھپے رہ سکتے ہو۔ یہاں پولیس نہیں آئے گی۔ میں ایک اینگلو انڈین میجر کی بیوی ہوں اور دلی کے اونچے سرکاری حلقوں میں میرے کافی تعلقات ہیں۔ پولیس کو یہ بات معلوم ہے، اس لیے وہ یہاں نہیں آئے گی۔ جبرو مزید تذبذب میں پڑ گیا کہ یہ عورت ابھی تک اپنے آپ کو اینگلو انڈین میجر کی بیوی بتا رہی ہے۔ یہ کیا معمہ ہے؟ وہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا۔ اپنے دل کی بات کو مصلحتوں کے پردوں میں زیادہ دیر نہیں چھپا سکتا تھا۔ لیلی، میں ایک بات کی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ لیلی نے بنیازی سے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے پوچھا۔ کس بات کی معافی؟ کیا کیا تم نے؟ میں نے بند دروازے میں سے صبح تمہارے سونے والے کمرے میں جھانک کر دیکھا تھا۔ لیلی کے ہاتھ میں تھاما ہوا چائے کا پیالہ اس کے ہونٹوں کے پاس ہی رک گیا۔ وہ جبرو کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگی۔ جبرو نے اپنی چائے کی پیالی میز پہ رکھ دی۔ میں سیدھا آدمی ہوں۔ بات یہ کہ صبح صبح میری آنکھ کھلی تو تمہارے کمرے سے قرآن شریف کی قرات کی آواز آ رہی تھی۔ میں حیران ہوا کہ تم تو عیسائی ہو، پھر قرآن شریف کی آواز تمہارے کمرے سے کیسے آ رہی ہے؟ میں نے دروازے کے سوراخ میں سے جھانک کر دیکھا تو تم نماز پڑھ رہی تھی۔ یہ کیا راز ہے لیلی؟ میں اس وقت سے یہ معمہ حل کرنے کو بے چین ہوں۔ لیلی نے چائے کی پیالی میز پہ رکھ دی۔ اب جب کہ تم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے تو میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ ویسے بھی میں کھلے دل سے اعتراف کر چکی ہوں کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، اور جس آدمی سے محبت کی جائے اس سے کوئی بات چھپائی نہیں جاتی۔ سنو، میرا نام للی تھامسن ہی ہے۔ 1 مہینہ پہلے تک میں عیسائی تھی اور میجر تھامسن کی بیوی ہی تھی، لیکن پھر میں نے پشاور کے ایک عالم دین کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا، اس لیے کہ مذہب اسلام سے میں شروع سے ہی بہت متاثر تھی، اور میں نے قرآن شریف اسی عالم دین سے ترجمے کے ساتھ پڑھا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتا دیا کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ وہ بہت ناراض ہوا، اس نے مجھے مارا بھی، مگر میں اپنی بات پر ڈٹی رہی اور صاف صاف کہہ دیا کہ اگر وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا تو میں طلاق لے لوں گی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ میں نے ایک روز اپنے خاوند سے طلاق لے لی اور پشاور سے دلی اپنے مکان پر آ گئی۔ یہ مکان میرے مرحوم باپ کا ہے۔ میرے ماں باپ مر چکے ہیں، کوئی بہن بھائی بھی نہیں ہے، صرف ایک عیسائی سہیلی پاملا ہے جو دلی کے بریگانزا ہوٹل میں کام کرتی ہے۔ میں نے تمہیں اسی کا نمبر دیا تھا۔ اب میں یہاں اکیلی رہ رہی ہوں۔ میں بہت خوش ہوں کہ اب میں آزادی سے یہاں نماز پڑھ سکتی ہوں، کوئی مجھے روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ میرا باپ میرے لیے اتنی رقم چھوڑ گیا ہے کہ میں ساری زندگی بغیر کوئی نوکری کیے آرام سے گزار سکتی ہوں۔ جب تم مسلمان ہو گئی ہو تو پھر ٹرین میں شراب کیوں پی رہی تھی؟ وہ شراب نہیں تھی، واقعی مشروب تھا۔ اگر تم پی لیتے تو ایسی بات نہ کرتے۔ للی نے سگریٹ نکال کر سلگایا۔ سگریٹوں کی عادت مجھے اسکول میں آنت پہ پڑ گئی تھی، یہ میں نہیں چھوڑ سکتی۔ پھر وہاں خاموشی چھا گئی۔ میں نے اپنے بارے میں تمہیں سب کچھ بتا دیا۔ کیا تم مجھے اپنی زبان سے وہ سب باتیں نہیں بتاؤ گے جو مجھے پہلے سے معلوم ہے، یعنی جن کا میں اندازہ لگا چکی ہوں اور جن کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ وہ سچ ہے؟ اب جبرو اس نو مسلم عورت سے کچھ نہیں چھپا سکتا تھا۔ اس نے ٹھنڈی چائے کا آخری گھونٹ پیا اور بولا، لیلی، میرا نام عبد الجبار ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ میں ہی اس علاقے کا مشہور ڈاکو جبرو ہوں، جس نے صرف ڈاکے ہی نہیں ڈالے بلکہ کئی خون بھی کیے ہیں۔ لیکن یہ خون میں نے ایسے آدمیوں کے کیے ہیں جن کے ہاتھ کئی بے گناہوں کے خون سے رنگے ہوئے تھے، اور ڈاکے ان ساہوکاروں اور سنگ دل سرمایہ داروں کے ہاں ڈالے ہیں جو غریبوں کا خون چوس چوس کر سرمایہ دار بنے تھے۔ میں لوٹی ہوئی دولت ہمیشہ غریبوں میں تقسیم کرتا رہا ہوں۔ میں ایک شریف گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، لیکن حالات نے… جبرو نے لیلی کو اپنی زندگی کی ساری کہانی بیان کر دی۔ وہ دلچسپی سے سنتی رہی۔
جب جبرو اپنی داستان حیات ختم کر چکا تو للی نے اس کا ہاتھ چوم لیا۔ جبرو، مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں نے ایک دلیر اور بہادر مرد سے پیار کیا ہے۔ تم چاہے مجھ سے پیار کرو یا نہ کرو، لیکن میری محبت میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آئے گا، بلکہ اگر کبھی ایسا موقع آیا تو میں اپنی جان بھی تم پر قربان کر دوں گی۔ جبرو کا دل دہل گیا۔ یہ بات اس سے آج تک کسی عورت نے نہیں کہی تھی۔ اس کی پہلی محبوبہ سریا نے بھی کبھی یہ بات نہیں کہی تھی، حالانکہ وہ اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ اب جبرو نے للی کا ہاتھ اپنے کھردرے سخت ہاتھوں میں تھام لیا۔ للی، خدا نہ کرے کبھی ایسا وقت آئے۔ اگر میں نے تمہیں یہ کہا ہے کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تم سے وہ محبت نہیں کرتا جو پہلی نظر میں کسی کو دیکھتے ہو جایا کرتی ہے، جیسی کہ تمہیں مجھ سے ہو گئی تھی۔ لیکن میں تمہارا بےحد احترام کرتا ہوں اور تمہاری عزت اور تحفظ کی خاطر 1000 آدمیوں کو قتل کر سکتا ہوں۔ للی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ کو آنکھوں پہ رکھ لیا اور سسکیاں بھر کے رونے لگی۔ جبرو بھی سمجھ میں نہ آیا کہ اس کو کیسے چپ کرائے۔ آخر وہ اٹھ کر اس کے پاس صوفے پر بیٹھا اور اسے اپنے ساتھ لگا کر چپ کرانے کی کوشش کرنے لگا۔ للی جبرو کے سینے سے لگ کر کچھ دیر سسکیاں لیتی رہی، پھر پیچھے ہٹ گئی اور رومال سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولی، I'm sorry جبرو، مجھے آنسو پر اختیار نہیں رہا۔ تم نے بات ہی ایسی کہہ دی جس کو سننے کے لیے آج تک میرے کان ترستے رہے۔ میں اور چائے لاتی ہوں۔ چائے کا دوسرا دور چل پڑا۔ اس دوران للی تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کر باہر گئی، پھر واپس آ گئی۔ میرا خیال ہے کہ پولیس نے میری کوٹھی کے باہر کوئی خفیہ آدمی نگرانی کے لیے نہیں چھوڑا ہوگا۔ ویسے باہر مجھے ارد گرد کوئی مشکوک آدمی نظر بھی نہیں آیا۔ اب جبرو کو پھر اندیشوں نے گھیر لیا۔ للی سے باتیں کرتے ہوئے وہ کچھ دیر کے لیے بھول گیا تھا کہ وہ ایک مفرور قاتل ڈاکو ہے اور پولیس کی حراست سے فرار ہو کر دریا میں کودنے کے بعد للی کی کوٹھی پر آیا تھا، اور کمالہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ للی نے جب خفیہ آدمی کا ذکر کیا تو وہ بولا، اس نے مجھے اس کوٹھی کی دیوار پھاندتے دیکھ لیا تھا۔ تمہارے اثر و رسوخ کی وجہ سے ممکن ہے پولیس یہاں دھاوا نہ بولے، مگر اس نے باہر CID کا کوئی آدمی ضرور لا بٹھایا ہوگا۔ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جب تک تم یہاں ہو تم پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ اگرچہ میں نے میجر سے طلاق لے لی ہے، لیکن یہاں کے انگریز فوجی اور سول افسروں سے میرے ذاتی مراسم ہیں، اور یہ بات یہاں کے اعلیٰ ہندو سکھ پولیس آفیسر بھی جانتے ہیں۔ اس وجہ سے کوئی پولیس والا یہاں آنے کی جرات نہیں کرے گا۔ لیکن میں کو ساری زندگی تھوڑی یہاں بیٹھا رہوں گا۔ مجھے کمالے کے بارے میں بھی تشویش ہے۔ اس نے میرے ساتھ دریا میں چھلانگ لگائی تھی۔ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ وہ زندہ ہے یا مر چکا ہے۔ پولیس نے دریا میں اندھا دھند فائرنگ کی تھی۔ تمہارے دوست کا بھی سراغ مل جائے گا۔ اس کو تلاش کرنے کے لیے مجھے یہاں سے باہر جانا ہوگا۔ میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ کمالہ اگر زندہ ہے تو کہاں چھپا ہوگا۔ اسے بھی میرے بارے میں پریشانی ہوگی، اور مجھے یقین ہے کہ جب تک میں اسے مل نہیں جاتا وہ دلی میں ہی کہیں روپوش رہے گا۔ ٹھیک ہے، تم بھیس بدل کر رات کے اندھیرے میں اپنے دوست کا سراغ لگانے یہاں سے نکل سکتے ہو۔ اس سلسلے میں بھی تمہاری مدد کروں گی۔ تم مجھے کمالے کا حلیہ بتا دو۔ جبرو جانتا تھا کہ یہ بیچاری عورت کہاں کمالے کو تلاش کرے گی، پھر بھی اس نے احتیاط کے طور پر للی کو کمالے کا پورا حلیہ بتا دیا۔ میں دوپہر کے بعد اپنی سہیلی پامیلا سے ملنے جاؤں گی اور تمہارے دوست کو بھی تلاش کروں گی۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے کہیں نظر آ جائے، اور ہاں، جب میں باہر جاؤں تو تم ڈرائنگ روم میں ہی رہنا۔ میں باہر سے تالا لگا کر جاؤں گی۔ کسی کو ضرورت نہیں کہ ایک اینگلو انڈین میجر کی بیوی کے مکان کا تالا توڑے۔ میری کوٹھی کے باہر ابھی تک مسز میجر ڈیوڈ تھامسن کی تختی لگی ہے۔ میں آج اتارنے والی تھی، مگر اب نہیں اتاروں گی۔ للی، میں ایک عام آدمی ہوں، زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، سیاست بھی نہیں جانتا، لیکن اب پاکستان بننے والا ہے۔ ہندوستان سے بھی انگریز چلے جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ انگریز کی اب وہ دہشت نہیں رہی، اس لیے میرا یہاں زیادہ دن رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ تم سیاست نہیں جانتے، مگر میں جانتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ ہندو انگریز کے ساتھ مل کر یہ سارا کھیل کھیل رہا ہے۔ کانگریس انگریز کو اپنے ساتھ رکھے گی۔ ہندو شروع سے ہی انگریز کے سائے میں رہا ہے، اور پاکستان بن جانے اور ہندوستان آزاد ہو جانے کے بعد بھی وہ انگریز کے ساتھ رہے گا۔ اس وجہ سے یہاں انگریز کا سو کبھی ختم نہیں ہو سکتا، کم از کم ابھی کچھ سال تک تو ختم نہیں ہوگا۔ سو یو ڈونٹ وری، بے فکر ہو کر یہاں رہو۔ ہاں، اگر کوئی خطرے کی بات ہوئی تو میں پیملا کی ہیلپ سے تمہیں کسی محفوظ جگہ پر پہنچا دوں گی۔ کیا تم اپنی دوست کو میرے بارے میں بتا دو گی؟ جبرو، جس طرح کمالہ تھا نا تمہارا جگری یار ہے، اسی طرح پامیلا میری جگری سہیلی ہے۔ میرے راز اس کے سینے میں اور اس کے راز میرے سینے میں دفن ہے۔ وہ جان دے دے گی مگر تمہارے بارے میں کسی سے ایک لفظ نہیں کہے گی۔ میں اسے بہت جلد تم سے ملواؤں گی۔ دیکھنے میں وہ بڑی فیشنیبل اور آزاد لڑکی لگتی ہے، مگر اندر سے وہ بڑی حوصلہ مند، ذمہ دار اور آہنی مزاج کی لڑکی ہے۔ سب سے پہلے میں نے پیمیلا کو ہی بتایا تھا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس کے بعد یہ بات میں نے اپنے خاوند کو بتائی تھی۔ جیسے تمہاری مرضی، لیکن کمالے کو تلاش کرنے میں خود نکلوں گا۔ تو میں نے کب روکا ہے؟
لیکن تمہیں بھیس بدل کر جانا ہوگا کہ تم بہتر سمجھتے ہو کہ تمہیں کون سا بھیس بدلنا چاہیے۔ اس وقت تمہیں سب سے پہلے مناسب کپڑوں کی ضرورت ہے۔ میں تمہارے لیے بازار سے کچھ کپڑے بھی خرید کر لانا چاہتی ہوں۔ مجھے بتاؤ، تم پتلون شرٹ پسند کرو گے؟ جبرو نے اپنے سلیپنگ سوٹ پر ایک نظر ڈالی اور بولا، یہ لباس میں نے زندگی میں پہلی بار پہنا ہے۔ تم ایسا کرو، میرے لیے 2 نیلی پتلونیں اور نیلے رنگ کی 2 قمیضیں لے آؤ۔ میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں، میرے پاس کافی رقم ہے۔ جبرو نے رات کو ہی گیلے نوٹ سکھا لیے تھے۔ دلی اسے گھور کر بولی، میں تمہارے اور اپنے پیسوں میں کوئی فرق نہیں سمجھتی۔ جب میرے ختم ہو جائیں گے تو تم سے لے لوں گی۔ مجھے بتاؤ، تمہارے لیے اور کیا لاؤں؟ خانسامہ مرغی بھون کر رکھ گیا ہے، روٹیاں اور چاول میں خود پکا لوں گی۔ تمہارے لیے کیک کون سا لاؤں؟ ارے میں کوئی سرکاری افسر نہیں ہوں، میں تو ایک اکھڑ اور وحشی ڈاکو قاتل ہوں۔ ہمیں تو کبھی کبھی جنگلوں میں مرغی ذبح کر کے کچا گوشت ہی کھانا پڑ جاتا ہے۔ یہ کیک کی عیاشی میں نے کبھی نہیں کی۔ ہاں، اگر ہو سکے تو میرے پستول کے لیے کچھ گولیاں لیتی آنا، لیکن نہیں، اس طرح دکاندار کو تم پر شک ہو جائے گا۔ تم پھر بھول گئے ہو کہ میں ایک اینگلو انڈین عورت ہوں، اور ابھی تک یہاں سوا پاملا کے اور تمہارے سوا کسی کو نہیں معلوم کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ لوگ مجھے انگریز فوجی میجر کی بیوی ہی سمجھتے ہیں اور میرے اپنے مراسم بھی ہیں۔ ویسے ایک ہم پاملا بھی کر سکتی ہے۔ سرکاری حلقوں میں اس کا رسوخ مجھ سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ کلب میں CSP افسران، پولیس اور فوج کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ بیٹھ کر شراب بھی پی لیتی ہے۔ میں ایسا نہیں کرتی، تم بے فکر رہو۔ میں پاملا سے کہہ کر تمہارے لیے گولیاں بھی منگوا دوں گی۔ ابھی میں تمہارے لیے کپڑے خرید کر لاتی ہوں، تم ڈرائنگ روم میں ہی رہنا، میں باہر سے تالا لگا کر جاؤں گی۔ پھر لیلی تیار ہو کر اپنی مخصوص چال چلتی کوٹھی کے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ جبرو تکیے سے ٹیک لگا کر کھڑکیوں کو تکنے لگا جس کے پردوں پر ہلکی دھوپ پڑ رہی تھی۔ وہ کمالے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اگر وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے تو دلی میں کہاں کہاں چھپ سکتا ہے۔ دلی میں صرف 2 اڈے ایسے تھے جہاں کمالا روپوش ہو سکتا تھا۔ ایک اڈا دلی کی جنوبی بستی میں بڑے تالاب کے کنارے والا تکیہ بودی شاہ تھا، جہاں سائی بودی شاہ رہتا تھا۔ وہ پیسے لے کر مفرور مجرموں اور جرائم پیشہ افراد کو 2-1 دن کے لیے ہنگامی حالات میں خفیہ جگہ پر چھپا دیتا تھا۔ دوسرا ٹھکانہ قطب شاہ کی لاٹ کے پیچھے ایک پرانا مقبرہ تھا، جس کا مجاور بھی جرائم پیشہ لوگوں کو اپنے ہاں پناہ دیا کرتا تھا۔ یہ مقبرہ کسی مغل امیر کا تھا جہاں کبھی کوئی فاتح خانی یا چڑھاوے کے لیے نہیں آیا تھا۔ جبرو سب سے پہلے ان 2 جگہوں پر کمالے کو ڈھونڈنا چاہتا تھا، کیونکہ یہ بات کمالے کے بھی ذہن میں تھی کہ جبرو کو ان 2 ٹھکانوں کا پتہ ہے۔ جبرو نے سوچ لیا کہ وہ آج رات ان دونوں ٹھکانوں پر جا کر کمالے کا سراغ لگانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اگر وہ زندہ ہے تو پھر ان 2 ٹھکانوں میں سے کسی ایک جگہ پر ہی ہو سکتا تھا۔ کوٹھی کے باہر خاموشی تھی۔ جبرو نے صوفے کی پشت سے سر لگا دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ اس پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ وہ نیند کی سرحد پر پہنچ چکا تھا کہ اسے یوں لگا جیسے باہر کوئی گاڑی آ کر رکی ہو۔ جبرو نے ایک دم آنکھیں کھول دی۔ اس کے ساتھ ہی باہر سے گاڑی کا دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز آئی۔